बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। मैं CH सुदाल, आप देख रहे हैं CH वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हो सके तो दोस्तों से और रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो को लाजम शेयर करें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल की जो आज मैंने हालत देखी है, जब उसको कोर्ट में पेश किया गया, सेशन कोर्ट में पेश किया गया, तो उसको पुलिस वाले घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। उसका मास्क उतार लिया गया। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि खुदा के लिए मुझे मास्क तो दो, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये जो शहबाज गिल वाला मामला है, ये कहाँ जाकर रुकेगा? मेरा ख़्याल है कि ना तो उनको पता है जिन्होंने शहबाज गिल के साथ ये रवैया रवा रखा हुआ है, और ना किसी और आदमी को पता है। लेकिन मेरे अल्लाह को ज़रूर पता है कि ये जो शहबाज गिल वाला एपिसोड है, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं तमाम मामलात पे जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे साफ दिखाई देने लगा कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सिस्टम राइज है, ये अब चलने वाला नहीं है। ये जो सिस्टम है, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और मेरा ख़्याल ये कहता है कि जब 2023 का नया सूरज तुलू होगा तो ये सिस्टम अपनी मौत आप मर जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम ने इतनी घुटन पैदा कर दी माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर, मीडिया के अंदर। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हर उस तबके के अंदर घुटन महसूस हो रही है। जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ हैं वो भी अब ये घुटन महसूस कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान के हक़ में हैं, जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं भी हैं, अब वो वाज़िया ये महसूस करना शुरू हो गए कि इनफ इज़ इनफ। अब ये सिस्टम ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मिलिट्री का मोराल, हर मुल्क की आवाम को चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री का मोराल हाई रखे। कभी भी कोई ऐसी बात ना करे जिससे मिलिट्री का मोराल डाउन हो। लेकिन उसी मुल्क की, उसी रियासत के तमाम अदारों का भी ये हक़ है, उनको चाहिए कि आवाम के मोराल को भी हाई रखें, कहीं आवाम का मोराल डाउन ना हो जाए। आवाम के मोराल का डाउन होना, इसका मतलब ये है कि मुआशरे में मायूसी को फैलाना, मुआशरे में खौफ को फैलाना, मुआशरे में ऐसा तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मुआशरे में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिससे हर बंदा कांपे, खौफ खाए। और जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो आवाम के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाती है जिसका एंड रिज़ल्ट बगावत पे निकलता है। आवाम सड़कों पे आ जाती है। इस सिस्टम को ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो जब वो आवाम सड़कों पे आ जाए तो फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि फिर गेम किसी के हाथ में नहीं रहती, ना रियासती अदारों के हाथ में रहती है, और ना जो सियासी लोग हैं उनके हाथ में रहती है, और ना खान साहब के फिर हाथ में रहेगी। फिर ये मुल्क एक ऐसी अनजानी सूरत में दाखिल हो जाएगा जिसका किसी को कोई इस वक्त अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए चाहिए कि देखें ना, जब आवाम ये महसूस करना शुरू कर दे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उन्हें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, उन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आवाम एकदम गुस्से में आ जाएगी। ये जो खामोशी होती है ना, खामोशी एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेशे खेमा होती है। इसलिए
یہ جو اس وقت ماحول بنا دیا گیا ہے مراسلہ حکومت کی طرف سے، وہ آڑ اداروں کا لے رہی ہے، لیکن اس میں اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ گیم کر رہے کہ اداروں کو نام لے کر اداروں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ یہ بات صحیح ہے، شہباز گل کا کچھ ایسی لائنیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں، اس کو ٹرائل میں لیا جائے، اس کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، اس کو ٹارچر نہ کیا جائے، اس کے جو مخصوص اعضاء ہیں ان کو ٹارچر نہ کیا جائے، اس کے ساتھ وہی کام کرنا چاہیے جو ایک ملزم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے۔ اگر اس نے کوئی غلط بات کی ہے جو کہ قابل مذمت ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، نہ کہ اس کو سڑکوں پہ گھسیٹا جائے۔ اس کو سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ماسک چھین لیا گیا اور اس کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ اتنا ظلم جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ماحول ایسی جگہ لے جا چکے ہیں کہ اب مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا ہے، خوف مجھے آنے لگا ہے، کہیں یہ حالات اس طرف نہ چلے جائیں جہاں ہر ایک کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ اس لیے ریاستی اداروں کو آگے بڑھ کر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ شہباز گل کے ساتھ فیئر ٹرائل ہوگا۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے جو کہ مریم نواز سے بڑی ہے، جو کہ نواز شریف سے بڑی ہے، جو کہ خواجہ آصف سے بڑی ہے، جو خواجہ سعد رفیق سے بڑی ہے، جو پرویز رشید سے بڑی ہے، ان سے بڑی اگر کوئی اس نے غلطی کر دی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سنگل آؤٹ کر لیں، لیکن اگر ان سے کم ہے تو پھر باقی کو بھی پکڑا جائے۔ ایاز صادق کی باتیں اسمبلی میں کس نے نہیں سنی؟ کیا اس نے باتیں کی ہیں؟ جب آپ سنگل آؤٹ کریں گے تو عوام کیا سوچے گی؟ عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ بھئی ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کر لیا گیا ہے، مانا اس نے بات غلط کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو سڑکوں پہ گھسیٹیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ تو عوام دیکھ رہی ہے نا، کتنی دیر یہ ماحول چلے گا؟ مہینہ چلے گا، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ عوام کے اندر جو لاوا پک رہا ہے، کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جو میں نے کافی غور کیا، ہر چیز کو ہر اینگل سے میں نے دیکھا، تو میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جب یہ گھٹن کا ماحول پیدا ہو نا، پھر وہ سسٹم نہیں چل پاتا۔ اچھا جی، اب میں تھوڑی سی بات کروں گا کشمیر کے حوالے سے۔ دیکھیے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ریاست کے آئین میں ایک 15ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت پاکستان میں مراسلہ حکومت ہے وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ خاموش رہے گی اور آرام سے دوسری سائڈ پہ وہ ترمیم کر دی جائے گی، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ ریاست کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست اور ریاست کی عوام کے ساتھ، جو کشمیر ریاست ہے اس کے ساتھ ایک ہاتھ ہونے جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ نہایت مجرمانہ فعل ہوگا کہ اگر مراسلہ حکومت خاموش رہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مراسلہ حکومت خاموش رہے گی اور دوسری سائڈ پہ یہ ترمیم کر لی جائے گی۔ لہٰذا میں اس عمل کو کنڈیم کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں احتجاج کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ریاست کے تمام باشندے اس طرف بھی اس طرف بھی قبول نہیں کریں گے، وہ ایک دم باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، ہڑتالیں کریں گے، کیونکہ یہ قابل قبول نہیں ہے بھائی کہ امریکہ کے کہنے پہ آپ کہیں کہ
وہ مقبوضہ کشمیر انڈیا رکھے اور یہ کشمیر پاکستان رکھ لے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے دیکھیے یہ اتنا خطرناک کام ہونے جا رہا ہے کہ خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس پہ آواز بلند کریں اور باقاعدہ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے اور پاکستانیوں کو باہر نکلنا چاہیے, پاکستانی عوام کو باہر نکلنا چاہیے, کشمیریوں کو باہر نکلنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, پرامن احتجاج. پھر پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے, کشمیریوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے رشتے کیا ہیں, پاکستان اور کشمیریوں کے آپس میں رشتے کیا ہیں, اور بڑے دیر پا رشتے ہیں, مذہبی ہیں, کلچر کے حوالے سے ہیں, اور بہت سی ہمارے رشتے ہیں. ایک دوسرے کو ہم نے رشتے لیے ہوئے ہیں. ہم کیسے الگ ہو سکتے ہیں پاکستان سے؟ یہ ایک ضرور مسئلہ ہے کہ جب وہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا تو پھر پاکستانی عوام کے ساتھ کشمیری عوام بیٹھے گی تو ایک باقاعدہ ایک طے پایا جائے گا کہ کس طرح آگے چلنا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مراسلہ حکومت خاموش رہے اور کہیں احتجاج نہ اور خاموشی یہ 15 ترمیم ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا, اور نہ یہ ہونے دیں گے, کم از کم پاکستانی اور کشمیری نہیں ہونے دیں گے. لہٰذا پاکستانی اور کشمیریوں کو چاہیے کہ اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے ریکارڈ کروائیں. اچھا جی, میں تھوڑی سی بات کروں گا. میری کوشش ہوگی کہ ہر ویڈیو میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کروں. دیکھیے اوورسیز پاکستان کا وہ اثاثہ ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, نہ پاکستان کے پاس نہ ریاست کشمیر کے پاس. پاکستانی باہر ملکوں میں, خاص کر انگلینڈ میں, مڈل ایسٹ میں, دبئی, ابوظہبی, عمان, سعودی عربیہ, شارجہ, عجمان, اس کے بعد یورپ میں جس میں سر فہرست انگلینڈ ہے, اس کے بعد آتا ہے اسپین, آتا ہے پرتگال, آتا ہے جرمنی, فرانس, اور بہت سے ممالک آتے ہیں, اٹلی آتا ہے, آسٹریلیا آتا ہے, امریکہ آتا ہے. تو وہاں پہ جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں دن رات محنت کرتے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کر یہاں پاکستان میں وہ اپنا ریونیو ہمیں بیچتے ہیں. تو ان کی جو تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں کو کسی نے نہیں دیکھا اور یہ دیکھ لیا کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. لہٰذا اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. الیکشن کمیشن سے میں پورا احتجاج کرتا ہوں کہ اپنے الفاظ یہ واپس لے اور اوورسیز پاکستانیوں سے معافی مانگے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا اور الیکشن لڑنے کا رائٹ دیا جائے. میں ہر اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ اٹھاؤں گا اور پرزور اٹھاؤں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے, مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میرے بہت سے ریلیٹیو انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہ کس طرح ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں اور پھر ہم کو یہاں ریونیو بیچتے ہیں, ہمیں پیسہ بیچتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں, اور پھر جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ عجیب حرکتیں کرتے ہیں, ان کو یہاں پہ اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہو کر واپس جاتے ہیں. لیکن پھر جب ادھر سے کوئی ٹیلی فون جاتا ہے, کوئی میسج جاتا ہے کہ فلاں بیمار ہے, فلاں اوکھا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو پھر وہ اپنی اس جو ان کی توہین کی ہوتی ہے اس کو بھول کر پھر وہ مدد کرتے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ان کو اتنا کیوں ان کے ساتھ ایسی ناانصافی کر رہے ہیں؟ وہاں سے وہ اپنے بچے اور بچیاں لاتے ہیں اور ان کا یہ آئی لیول ہے ان کے بچوں کا اور بچیوں کا, اور ہمارے بچیوں کا یہاں لیول ہے, اور اس لیول کو وہ پھر ملاتے ہیں اور پھر رشتے دیتے ہیں. یہاں سے وہ ایسا مٹیریل لے کے جاتے ہیں جو ان کے بچوں کے قابل نہیں ہوتا, پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رشتے پالے جائیں, رشتہ داروں کو نوازا جائے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی توہین ان کی. وہ پیسہ وہاں باہر سے کما کر ہمارے پیٹ پالتے ہیں, ہمارا بجٹ شو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ بھیجتے ہیں وہ, اور ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں ہر اپنی ویڈیو میں اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ اٹھاؤں گا اور میں باقاعدہ اس پہ بات کرتا رہوں گا.
چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اوورسیز پاکستانیوں کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے تمام تر مشکل حالات میں اپنے وطن کو، اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولے. وہ یہ کیا بات ہوئی؟ ذرا لیول دیکھیں ان کے بچوں کا، ان کی تعلیم دیکھیں، ان کا سٹینڈرڈ دیکھیں. پھر یہاں سے جو وہ مٹیریل لے کے جاتے ہیں کیا وہ لیول ان کے برابر ہوتا ہے؟ لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رشتے کو آگے بڑھایا جائے. اور پھر ہم مرد الزام بھی انہیں کو ٹھہراتے ہیں جی کہ ہمارا بچہ گیا تھا، ہماری بچی گئی تھی، اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا گیا. وہ کیا کریں؟ وہ اپنے بچوں کو مار دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. کوئی انصاف ہونا چاہیے، کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے. ان کا لیول دیکھیں اور اپنے بچوں کا لیول دیکھیں. ہر طریقے سے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود مرد اسلام انہی کو ٹھہراتے ہیں، پیسہ بھی وہ بیچتے ہیں، مددیں بھی وہ کرتے ہیں. اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. اچھا جی، اب آتے ہیں خان صاحب کے پاس. خان صاحب کے حوالے سے بات کروں گا میں. دیکھیے، کل جو خان صاحب نے بات کی نا، اپنے جو کل اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا آزادی رائے کے حوالے سے، اس میں ایاز امیر صاحب نے کمال کی تقریر کی، کمال کے پوائنٹ اٹھائے. یہ دیکھیں نا، اگر یہ شخص ایاز امیر کسی یورپ کے ملک میں ہوتا تو باخدا اس انسان کی پوجا کی جاتی. لیکن افسوس کہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوا، ایسے ملک کی کہ میں تو نہیں کہوں گا، ملک کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ملک کے کرتا دھرتاؤں کا قصور ہے کہ اس انسان کو اس کی قمیضیں پھاڑتے ہیں، اس کو ٹرچر کرتے ہیں، اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. شیم ہے ان لوگوں پہ کہ اتنا ہائی لیول دماغ ہمارے پاس موجود ہے، اس سے ہم استفادہ نہیں اٹھاتے اور اس کو ہم اس کی تذلیل کرتے ہیں. کل جو اس نے باتیں کی ہیں ایاز امیر نے، میں باخدا کہتا ہوں کہ اگر یورپ کے کسی بھی ملک میں ایاز امیر ہوتا، اس طرح کی باتیں کرتا، تو اس کی پوجا کی جاتی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کو تذلیل کر رہے ہیں. اچھا، وہاں پہ خان صاحب نے تقریر کی. خان صاحب نے بہت کھل کر کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ کئی حلقوں میں ان باتوں نے آگ لگائی ہے. دیکھیے، یہ جتنا بھی ڈرامہ ہو رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف خان صاحب کے لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے اقتدار میں آنے سے روکا جائے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو منصوبے یہ بنا رہے ہیں نا، اس سے پہلے میرے اللہ نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے جس نے ہر صورت ایگزیکیوٹ ہونا ہے. مراسلہ حکومت کا کچھ لوگوں کا منصوبہ تو نہیں آگے بڑھے گا، نہ وہ پورا ہوگا. پورا تو میرے اللہ کا ہوگا جو میرے اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے کام کو، ہونے والے کاموں کے آگے روڑے اٹکاتے ہو؟ کتنی دیر اٹکائیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں کہ 2023 اور 24 کے درمیان میں خان صاحب کو 8 سال کے لیے اقتدار میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کر لو جو مرضی کر لو، جتنا مرضی خان صاحب کے نائل کر دو، جیل میں ڈال دو، پوری پارٹی توڑ دو، نہیں کر سکتے آپ. خان صاحب کی جو اس وقت، خان صاحب کا جو ہاتھ ہے نا، اس وقت پبلک عوام کی نبض کے اوپر ہے. سمجھئے؟ آپ نہیں کر سکتے. جتنا مرضی کریں آپ، جو مرضی جمع تفریق کریں آپ، کیونکہ میرا اللہ خان کو اقتدار دے گا اور ہر صورت دے گا، عوام کے تھرو دے گا. یہ عوام کو اتنا شعور آ گیا ہے، عوام اتنی ایجوکیٹ ہو چکی ہے کہ اب وہ کسی کی بات ماننے والی نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. 75 سالہ
ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور پھر میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، پاکستان اور عمران خان ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہیں، کیونکہ پاکستان کا بھی اللہ کے سوا اور پاکستانی عوام کے سوا کوئی نہیں ہے، اور خان کا بھی اللہ کے سوا اور پاکستانی عوام کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے میرا اللہ ہر صورت خان کو اقتدار دے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ خان پاکستان کا درد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے 27ویں رمضان کو خود پاکستان بنایا ان تھرو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ لہٰذا یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ منصوبے بنانے چھوڑیں، ملک کو آگے لے کر چلیں۔ آپ کو کوئی ایسی حرکت کرنے والے ہیں جس سے مجھے خوف آ رہا ہے، ایسی حرکتیں نہ کریں، تجربے نہ کریں۔ ملک میں الیکشن کروائیں، ایک ہی حل ہے پاکستان کی مشکلات کا، تمام مشکلات کا، الیکشن 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 کروائیں، پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستوں سے، رشتہ داروں سے واٹس ایپ پہ میری ویڈیو شیئر کریں، سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔